वही करबला बोली है। तो अगर करबला में न बोले तो कहाँ बोलोगे? आज तो दोनों हाथों को उठा के माहे मुहर्रम नमूदार हुआ है और फकत ज़बान से नहीं, पाँव के तलवों के वजूद से लेकर के सर के रोए तक पूरा साथ दे और दोनों हाथ उठाइए और कम से कम 5 बार इस सदा खाने में अपने आका हुसैन को लब्बैक की सदा दीजिए। लब्बैक या हुसैन। सारे उठाए हाथ। ये जो बीमार है ये भी हाथ उठाए, बूढ़े हैं ये भी हाथ उठाए। इंशाअल्लाह नहीं उठता है तो हुसैन उठा देगा। जो फितरत को गालों भर देता है उससे इतना मायूस क्यों हो? फर्श अदा पे आओ, ना उठने वाले हाथ उठने लगेंगे। यही करबला सिखाती है। तो 5 बार सारे मिलकर, कोई अपने को यहाँ बीमार न समझे, इसलिए कि इस हुसैनिस्तान में वो बीमार मसीहाई कर रहा है कि जिसके लिए किसी शायर ने कहा था कि उसके दर पर खुद मसीहाई भी है ज़ेरे इलाज, सिर्फ कहने के लिए वो आबिद बीमार है ना। तो आप अपनी तमाम बीमारियां जारी को जूतों की तरह बाहर रखिए और यहाँ सेहतमंदाना तौर पर अपने हुसैन को, अपने हिंदुस्तान में जिस तरह बच्चों ने कहा था हिंदुस्तान में मौला तशरीफ ला रहे हैं, बच्चों ने पुकार लिया, मौला आ चुके, हिलाल मुहर्रम नमूदार हो चुका। अब बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आका से तजदीद अहद करें, अपने आका से तजदीद अहद करें। और तजदीद अहद में कम अज कम जिस तरह उसकी बंदगी के लिए तकबीर जरूरी है, उसी तरह हुसैन से तकर्रुब के लिए लब्बैक जरूरी है। लब्बैक या हुसैन। ये आवाज बुझनी चाहिए अज़ा खाने में। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। सलाम करें, आबाद करें। अल्लाह इस बस्ती पर अपनी रहमतें नाज़िल करता रहे, यहाँ के नौनिहाल परवान चढ़ते रहे, यहाँ की ख़वातीन अज़्मे ज़ैनबी लिए हुए घरों के किरदारों को करबलाई बनाए रहे, यहाँ के बुजुर्ग माशरे में आए तो वो खुशबुएं बिखेरे जहाँ से नफरतों का खात्मा हो और खुशबुए मोहब्बत का आगाज हो। अगर तुम अपने वतन में नफरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने मुल्क के संविधान में नफरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो पहले अपने माशरे से नफरतों को उखाड़ फेंको, फिर कहीं जाकर तुम्हें यह हक है कि इत्तेहाद की बात करो। और दर हुसैन से बड़ा इत्तेहाद कौन सा है? दर हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। कम अज कम आदमी बन के दर हुसैन पे आ जाओ, इसलिए कि आदम न बने जब तक करबला पे गिरिया न किया। खुदा की कसम कहाँ बैठे हैं आप? पहली मंजिल है। आज पूरी दुनिया में हिलाल मुहर्रम तुलू हो गया। गरीब ज़हरा मंजिल करबला से करीब है। कितना एहतमाम है अभी ज़िलहिज के महीने में एक याद इब्राहिमी को ताज़ा करने के लिए सारी मिल्लत, बैक ज़बान, बैक फिक्र, सारी चीज़ों पे मुज्तमा है। कहीं से कोई बिदअत के फतवे नहीं उभरते। ये किस्मत है मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत के दरमियान कि इब्राहिम के ज़बीहुल्लाह बेटे के बकरे पर कोई बिदअत का फतवा नहीं है, हुसैन के जुलूस पर बिदअत के फतवे हैं, है ना। तो ये मंजिल है मुसलमानों के लिए आज भी मकाम इबरत है। आलम इस्लाम ने अगर इस्लाम को इस्लाम रखा होता तो आज मेरा मौजू सन 1444 हिजरी में इस्लाम
समझो मारिफत अज़ादारी ये फर्श अज़ा पे आके नसीब होगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि जिसने हमारी नस्लों को संवारने के लिए एक बार हमारी जिंदगी में ये मुहर्रम का मौका और अता किया। अल्लाह गरीब रहमत करे उन अरवाह को जो गुज़श्ता बरस तक हमारे साथ वाबस्ता होके मकाम अज़ा में हमारे साथ ये यौका कर रही थी, आज हमारे बीच नहीं है। अल्लाह उन सब की रूहों को शाद करे। जो मंजिल है बोल दिया करे, इसलिए कि हमको भी जाना है, हमारे बाद वाले हम ही को देख के बोलेंगे। और आज तो जमाना बिल्कुल नब्ज़ का है, जितना तेरा उतना मेरा। 3 बोटी अगर गोश्त की आई है तो वापसी में 3 जाएगी। 3 जाके भेज के अपने छोटेपन का सबूत न दो। अगर किसी ने 3 भेज कर अपने छोटापे का सबूत दिया है तो 4 भेज के अपने बड़प्पन का सबूत दे दो। क्या कह रहा हूं? बड़प्पन हमेशा अल्लाह ने बर्दाश्त में रखा है। बूढ़े हो जाओगे लेकिन कुव्वत बर्दाश्त नहीं है तो बहू से लड़ोगे। बीवी से तो लड़े जवानी में, लेकिन अगर कुव्वत बर्दाश्त नहीं आई तो बहू से भी लड़ाई होगी। बीवी तो फिर भी शरीर हयात समझ के पांव धुलती थी, बहू तो कहेगी तुम्हारी खिदमत भी मुझ पे वाजिब नहीं है। तो कुछ चीजें वाजिब नहीं होती हैं। अगर बहुओं से खिदमत लेना चाहते हो ना तो वाजिब नहीं है बहुओं पर। जनाबे अबू तालिब पर भी मुस्तफा की परवरिश वाजिब नहीं थी। क्या कह रहा हूं? वाजिब नहीं थी, लेकिन आगोश में इस तरह लिया कि सुबह कयामत तक कुदरत ने एहसान का कसीदा पढ़ा। तुम भी घरों में अबू तालिबी किरदार अदा करो, है ना? जरा ये सब भी तो सीखो। घरों की लड़ाइयां छोड़ोगे तब तो माशरे के शरीफ बनोगे। माशरे के शरीफ बनोगे तब तो मुल्क को मिल्लत को तामीर करोगे, वरना रोते रहो अपने मुकद्दर को। रोते रहो, जिसके पास करबला है फिर भी वो मुकद्दर को रोए। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये झूठा है, इसके पास करबला नहीं, और अगर करबला है तो ये आदमी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए कि करबला आदमियत की दर्जगाह है, बहुत बड़ी मंजिल है। आज हमारे मुल्क की आबो हवा में एक चीज बहुत सराहत की हुई है, जो मीडिया के जरिए डिबेट। जो नहीं जानता था, जो क्रिकेट का बैट बोलना नहीं जानता था, इन 6-8 वर्षों में डिबेट बोलना सीख गए। बैठे हैं, डिबेट हो रहा है। अब एक तबके को समझाया जा रहा है ये इस्लाम पैगंबर साहब से चला। यहां बैठकर इस दर्सगाह में यही बताना है ये इस्लाम पैगंबर से नहीं चला, ये इस्लाम आदम से चला। मुकम्मल पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा पे हुआ। तो इस्लाम चला कहां से है? आदम का श्रीलंका के आसपास आना हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक सत्य है, पूरी तरह मौजूद है। आज आप सर्च करें। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि कल मैंने अपने मौजू के तारुफ में तीनों मजहब की डिफिनेशन और उसके तर्जुमे की मंजिल से जो चंद बातें कही थी, मेरे वतन के एक नौजवान ने आज अपनी मजलिस सुनकर उस लफ्ज़ तीनों मजहब को सर्च किया और अपनी सर्च की हुई मेहनत को मेरे पास भी भेजा। मैंने जब शाबाशी दी तो कहा कि जब मजलिसों का ये आलम हो तो इल्म लेके बैठना जरूरी है। अरे मैं क्या कह रहा हूं? बड़ी तवज्जो रहे, इसलिए कि बड़ा फर्क है। खुदा की कसम, बस में पैगंबर के असहाबे हुसैन नहीं, अज़ादारे हुसैन के बराबर भी नहीं है। मैंने ये जुमला यूं ही नहीं कहा आपको खुश करने के लिए। खुदा की कसम, किसी सहाबी के पांव की गर्द उड़कर किसी के लिए शिफा नहीं बनती, लेकिन हुसैन के मातमदार और सवार की खाके पा की गर्द भी उड़े तो मरीजों के लिए अक्सीर बन जाती है, शिफा बन जाती है। लिहाजा ये बड़ा मर्तबा है, बड़ा मकाम है जो फर्श अज़ा नसीब हुआ है। माओ को दुआएं दो। गुर्बत में पाला है, अपनी अक्ल के मुताबिक पाला है, उसने पाला है अपनी अक्ल के मुताबिक। तुम टीच करो अपनी अक्ल के मुताबिक। अक्ल
نظام ہے اسلام. اسلام ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، ایک نظام ہے، فقط ہمارے لیے نہیں، کائنات کے لیے، سورج کے لیے، چاند کے لیے، ستارے کے لیے، اس کی رفتار کے لیے. یہ تمام چیزیں، پوری کائنات جس قانون کے تحت چل رہی ہے وہ اسلام ہے، اور اس لیے مسلسل چل رہی ہے کہ اسلام سلامتی ہے. میں نے کل ہی کہا تھا اسلام سلامتی ہے. یہ سلامتی کے ساتھ کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات کسی اور ہاتھ میں ہوتی تو کب کے فنا ہو گئی ہوتی. اسلام دعویٰ کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے. پرانے مذہب ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور ہیں، لیکن کائنات کی تخلیق پر، کائنات خلق ہونے سے پہلے گفتگو کرنے والا فقط اسلام ہے. سرکار میں کیا آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے ریسرچ سینٹرز میں جا کر قبلہ مولانا حجت الاسلام حیدر مہدی صاحب کی بھی شفقتیں حاصل ہیں، دیگر علماء کرام، میرے اکابر اساتذہ اور تمام بزرگ اور تمام نوجوان حسینی عزادار جو اپنی بے پناہ چشم محبت سے اپنی سماعتوں کو میری خطابت سے قریب تر کرتے ہوئے اپنی بین محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. لہذا بڑی تیزی سے کہ یہ آیے وافی ہدایہ کہ جس میں اللہ نے نظام کو، اور اسی نظام کا نام اللہ نے اسلام رکھا. نظام نام ہے دین کا. گزشتہ سال کی تقاریر ذہان عالی میں ہوں، دین، قانون، نظام، سنویدھان، کانسٹیٹیوشن، اسے کہتے ہیں دین. ہر سنویدھان کا ایک نام ہوتا ہے، کسی سنستھا کے نام سے سنویدھان، کسی تنظیم کا دستور، یہ ہر ایک کا ہے. اب جس کا ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہے. اسی طرح جب دین اسلام کہا گیا تو اللہ کا کہنا یہ وہ نظام ہے جس کا نام اسلام ہے. دیکھا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی قانون ہے، کوئی دستور ہے، کوئی سنویدھان ہے تو وہ اسلام ہے. بس ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کے علاوہ دین نہیں ہے. بہت بڑی منزل ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کے علاوہ دین نہیں ہے. اگر اللہ نے اسلام کے علاوہ ادیان عالم کو قبول نہ کیا ہوتا تو یہ کبھی نہ کہتا ان الدین عند اللہ الاسلام. یعنی دین تو بہت سارے ہیں، لیکن دین کے نام پہ جو اللہ کے نزدیک قبولیت رکھتا ہے اس کا نام اسلام ہے. اس پر پیدا ہوئے تو اللہ کے نزدیک پیدا ہونا سوارت. اس پر مرے تو اللہ کے نزدیک تمہارا مرنا سوارت. یہ ہے اسلام. ایک نظام ہے، ایک دستور ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اور جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہماری کیپیسٹی جانتا ہے. موبائل بنانے والا موبائل کی کیپیسٹی جانتا ہے، کتنے جی بی کی بنائی، کتنا ریم ہے، کتنا اسکرین جو ہے سائز ہے، اور کتنی کیپیسٹی پہ چلے گا، کب ہینگ ہونے لگے گا. یہ ساری چیزیں ایک موبائل بنانے والا موبائل چلانے کے لیے اپنی کیٹلاگ ساتھ میں رکھ دیتا ہے. اس کے بغیر موبائل نہ چلانا. اگر اس کے بغیر چلایا تو ذمہ دار تم.
نظام کا نام نہیں ہے. اس میں کسی لکھنے والے نے لکھا، اس کا نام مجھے اس وقت اس میں نہیں ملا، اس نے لکھا کہ دین کے جزوی نظام کا نام ہے مذہب. دین کے جزوی نظام کا مذہب نام نہیں ہے، دین کے عملی نظام کا نام مذہب ہے. کیا کہہ رہا بھائی؟ ایک جملے میں میں نے ساری بات کہہ دی. دین کے جزوی نظام کا نام مذہب نہیں ہے، دین کے عملی نظام کا نام مذہب ہے. اہل بیت کے علاوہ کوئی صاحب عمل ملا ہی نہیں. بڑی توجہ ہے، کوئی ملا ہی نہیں. اس لیے جب مذہب کے طور پر پہچانا گیا تو صرف اور صرف اہل بیت کا مذہب. کہیں آج تک آپ کو لکھا ہوا ملا کہ مذہب صحابہ، کہیں لکھا ہوا مذہب ازواج مطہرات، کہیں لکھا ہوا ملا مذہب ائمہ اربعہ؟ کہیں. اس کا مطلب مذہب جو مخصوص ہے وہ صرف دین اسلام کے ساتھ اہل بیت کی سیرت طیبہ جو عملی سیرت ہے، اور اسی عملی سیرت نے تمام حوادث سے بچاتے ہوئے دین کو کربلا کے میدان تک پہنچایا. یہ حسین کا جگر تھا کہ سقیفہ سے نکلے ہوئے نظام کو لیا اور کربلا لا کے اس نظام کو ایسا ملیا میٹ کیا. کیا سنو گے اس دور میں؟ کورونا سے گزر گئے، بڑی بڑی نفرتوں سے گزر رہے ہو، گزر رہے ہو نا؟ کہاں سے سن رہے ہو؟ اسلام کو سمجھنے کے لیے رسمی مسلمان نہیں بننا ہے، اصلی مسلمان بننا ہے. حسین شمع گل کر کے پرکھتے ہیں. حسین کو پرکھنے کی ضرورت نہیں تھی. شہزادی زینب نے کہا تھا کہ بھیا آزمایا ہے. حسین نے اس آزمائش سے گزارا ہے. ہم میں کتنے ہیں ٹھہرنے والے؟ کتنے حق بات تو بولنے کو تیار نہیں. چلو کون پڑے اس لفڑے میں، کون پڑے اس جھگڑے میں؟ یہ کہہ کے پڑ جانے والوں، تمہیں حسین پر رونے کا ہنر کیسے آ گیا؟ یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں چپ رہو، عزت بچاؤ. میں نے معلومی بمبئی میں جملہ کہا تھا کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ چپ رہو عزت بچاؤ، تو میں ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سی عزت ہے جو حسین سے الگ ہو کے ملتی ہے؟ بتا دو مجھے کوئی عزت ایسی ہے جو حسین سے الگ مل رہی ہو؟ جب حسین ہی عزتوں کا تاجدار ہے، جب حسین ہی ملک عزت پر صاحب اقتدار ہے، جب حسین ہی بخت کا بختیار ہے، تو پھر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ایک حسین میں کیا کچھ جمع ہو گیا، کیا کچھ جمع ہو گیا، کیا کچھ جمع ہو گیا ایک حسین میں کہ خواجہ اجمیری کو کہنا پڑا دین است حسین. کہاں ہے آپ تو اہل بیت کے مذہب کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں. خواجہ اجمیری نے کہا حسین مذہب نہیں دین ہے. حسین مذہب نہیں ہے، حسین دین ہے. اس لیے کہ نظام اسلام بگڑ رہا تھا. حسین نے زخموں کے راستے سے پورے نظام کو اپنے وجود میں بھر لیا. اسی لیے جب گلا کٹا تو نوکے نیزہ پہ قرآن سنایا کہ دیکھ لو پورے وجود میں نظام اسلام بسا ہوا ہے. محسن نقوی شریف نے 4 مصرے کہے ہیں. نہ پوچھ کہتے حاجی بھائی، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. دیکھیں منزل کیا ہے. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. ارے آپ تو بول دو میرے بھائی، کہنا تھوڑا بول دیا. سلام حسین، حسین جس کا وجود نظام اسلام کا
اس لیے پورا دین سمٹ کر کربلا آیا. کربلا اسلام غدیر میں مکمل ہوا، نافذ کربلا میں ہوا. ارے ایک جملے میں مجلس پڑھتی میں. اسلام مکمل غدیر میں ہوا، نافذ کربلا میں ہوا. یہ دو میدانوں کا الگ الگ انتخاب کیوں؟ کہ اس لیے تاکہ غدیر بتائے کہ نبوت جا رہی ہے اور کربلا بتائے کہ ولایت حفاظت پہ مامور ہے. آج سمجھ میں آیا ولایت؟ انشاءاللہ کل سے آن لائن عزاداری چینل ہمارا یہاں سے بھی لائیو کر رہا ہے. بچہ ہمارے وطن کا لائیو عزاداری جلال پور نے پورے دنیا میں اس وقت اپنی عزائی تہذیب کو اپنے چینل کے ذریعے جلال پور اور اطراف جوانی کو پہنچایا ہے. ہمارے اور بھی بچے جو میدان میں آ رہے ہیں اس میں آن لائن عزاداری جلال پور ہے. میں جہاں جہاں سے بھی لوگ سماعت کر رہے ہیں ان سے میں اپنی مجلس کا ایک ہدیہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس مجلس کو سنتے سنتے اس چینلز کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے لائک بھی کر دیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بے نیاز ہو کر دو قسم کا بے نیاز ہے. ایک پچھم طرف جو نیاز کرنا کرانا چھوڑ دے وہ بے نیاز ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا تو وہ بے نیاز ہے اور یا جس کو کسی سے مطلب ہی نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک کے. وہ ابراہیم کی صورت میں بے نیاز ہے، وہ علی کی صورت میں بے نیاز ہے. وہ تو خیبر کی روٹیاں بھی گھر بانٹ کر کے باہر ہی چلا آتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ فاطمہ کے گھر فاقے ہیں. بڑی توجہ، فاقے ہیں. فاقہ یہ بہت بڑی منزل. فاقوں سے گھبرایا نہ کرو. مولا فرماتے ہیں فاقہ کش انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے. جن کی زندگی فاقوں میں گزرتی ہے ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ کبھی نہ کہا کیجیے بیچارہ بے کھائے مر گوا. مجبوری تھی میری یہ جملہ. بیچارہ بغیر کھائے مر گیا نہیں، بلکہ اتنا کھایا کہ مر گیا. ورنہ فاقوں میں تو عمر لمبی ہے. بہت یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے. حتیٰ کہ 3 دن کے اگر فاقے گزر جائیں نا تو جو مردار حلال قرار دے دیا گیا ہے وہ مردار اگر آپ پیٹ بھرے حالت میں کھا لیں تو ایسا ڈائریا ہوگا کہ شغلہ جواب دے دے. جواب دے دے گا. جاؤ لکھنؤ کیا ہوا؟ ڈائریا. کیوں ہوا؟ کا غذا میں کوئی سمیت تھی، فوڈ پوائزن. اچھا یہ کیوں ہوا؟ کا الٹا سیدھا کھایا ہوگا. لیکن 3 فاقہ کش 3 دن شبانہ روز یعنی 3 اور رات اگر 3 دن کسی پہ فاقہ گزر جائے تو اسلام اپنے کسی غیرت مند مسلمان سے یہ نہیں کہتا کہ پڑوسی کی زنجیر کھٹکھٹاؤ. نہیں، اللہ کہتا یہ تمہاری غیرت کے خلاف ہے. تمہاری غیرت کی بقا کے لیے باہر نکالا تمہیں. کہا جہاں سے جو ملے جو حرام ہے وہ بھی کھا لو گے تو شریعت میری ہے، جنت میں دوں گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کم از کم 3 دن فاقے رکھ کر تم نے کوئی وقت تو نہیں کھایا، انجمن کا چندہ تو نہیں کھایا، درگاہ کی بیٹی تو نہیں کھائی. 3 دن غیرت میں جب فاقہ کش رہے تو پڑھو اگر مردار بھی کھا لو گے تو میں تمہارے پیٹ کو اتنا طاقتور بنا دوں گا 3 دن کے فاقوں میں کہ وہ مردار کو بھی ہضم کر جائے. یہ ہے سائنس. یہ اس کو خالی تحفۃ العوام کے مولانا کی بولی مت سمجھیے گا. یہ سائنس ہے، جدید سائنس، نیو میڈیکل سائنس جو کہہ رہی ہے کہ 3 دن کے کنٹینیو فاقہ کرنے والے اپنی قوت ہاضمہ کو معراج پہ پاتے ہیں. عام حالات میں جن چیزوں کو تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ غیرت مومن کیا ہے. اب یہاں بہت سارے میرے بچے نوجوان ہیں جو اقبالیات میں بھی شغف رکھتے ہیں. جلال پور کا بہت بڑا طبقہ آج سے پڑھائی کر رہا ہے. تہذیب اور سभ्यता کی بقا کے لیے یا نوکریوں کی مجبوری کے لیے یہ ان کی ثواب دید پہ ہے. میں اس میں ٹپڑی نہیں کروں گا مگر
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کہنے کو تو قاری ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کیا بابا ہو گئے نہیں، کیونکہ اس منزل تک ہم پہنچے ہی نہیں۔ بھائی جس قرآن کا قاری قرآن بن جائے، مومن کی تعریف کیا لکھی؟ کہنے کو تو قاری ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ پھر کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اچھا نہیں، یہ دونوں شعر تھوڑا ہلکے پڑ گئے، بھاری سنا دوں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا مجھے ان نوجوانوں کی داد و تحسین چاہیے کہ جو نوجوان اردو لٹریچر سے اپنے آپ کو قریب تر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں آفاق، ایک شے ہے آفاق، بہت سے نام بھی ہیں، آفاق حسین، آفاق احمد، ہر ایک کے یہاں ہے، کہیں بدعت نہیں ہے، ہائے ہائے، ہر ایک کے یہاں آفاق نام ملے گا۔ یہ آفاق کیا ہے؟ کائنات کے کناروں کو آفاق کہتے ہیں۔ جیسے ہمارا سورج نکلنے کا مقام افق ہے، اسی طرح سارے افق کو جمع کیا جائے تو آفاق، یعنی جو گول دنیا ہے اس کے کنارے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے اسے آفاق کہتے ہیں۔ جب آفاق سمجھ لیا تو علامہ اقبال کا یہ شعر بھی سن لو کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ خمینی اپنے انقلاب کے وقت کوئی ما فوق البشر کا نام نہیں تھا، فقط علی کا ایک مومن تھا جس نے بتایا مجھ میں آفاق چھپا ہے، میں تصویر بھی گنوں تو امریکہ ریسرچ کرے گا۔ صلوات پڑھنے مل کر محمد والے محمد۔ آج پھر مجھے قریب تک نظام، اس نظام کو سمجھ، دستور بھی ہر چیز کا دستور بھی، تمہیں کہیں کا محتاج نہیں چھوڑا، تمہاری چیزیں تمہاری ضرورتوں کو دیکھ کے آئی ہیں، میں نے تمہاری ضرورتوں کو تمہاری طلب سے پہلے تمہارے پاس رکھا ہے۔ ابھی تمہیں طلب نہیں تھی کہ ماں کا دودھ ملے، لیکن تم بعد میں آئے، دودھ پہلے آیا۔ میری کریمی تو دیکھو، تم بعد میں آئے، دودھ پہلے آیا، تاکہ ایک لمحے کے لیے بندے ہو کہ مجھ پہ حجت نہ قائم کرو کہ میں پہلے آیا، دودھ بعد میں آیا۔ جس خدا کو بندے کی غذا بعد میں بھیجنا مقصود نہ ہو، وہ خدا یہ کیسے کر سکتا ہے کہ ہدایت پانے والے پہلے بھیجے، ہادی بعد میں بھیجے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا نظام دین ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ نہ مذہب اصحاب ہے، نہ مذہب ازواج ہے، نہ مذہب تابعین ہے، ہاں اگر ہے آگے تو طریقت ہے۔ صوفیاء کرام کے یہاں طریقت ملتی، کون سے طریق پہ ہو؟ چشتی، وارثی، یہ سب چیزیں جانیے، تھوڑا بہت ضروری ہے، یہی مجلس سے بتائیں گی۔ اسکولوں میں اپنے کالجوں میں اس کے سبجیکٹ کو چنتے رہ جاؤ گے، وہیں پھنسے رہ جاؤ گے، لیکن یہ مجلس وہ مقام ہے کہ جہاں یونیورسٹیاں گونگی ہو جاتی ہیں، وہاں تبسم علی اصغر بولنا سکھاتا۔ ہائے ہائے، مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، بولنا اور گونگا ہونا۔ اس پر کسی شاعر نے کہا تھا اصغر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے، اصغر نہیں ہے، غالباً انصر جلال پوری کے 4 مصرے ہیں کہ اصغر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے، دور خزاں میں آیا ہے گل کھل کے سامنے۔ کتنا آپ سمجھ رہے ہیں؟ دور خزاں میں آیا ہے گل کھل کے سامنے۔ میں نے انصاف نہیں کیا، مجھے جلال پور کا شعر نہیں کہنا چاہیے تھا، کم از کم اپنا حشر دیکھ کے انہیں تو بیرونی کہنا چاہیے تھا، ہے نا؟ بڑی توجہ رہے، لہذا میں نے غلط کیا، مگر پھر بھی جب تعریف کا مقام ہو
ہم تو اس کی بھی اگر کوئی لولا علیون کہہ دے تو ہم بھی مرحبا کہتے ہیں، کم از کم علی نام تو آیا۔ بڑی توجہ ہے، اصغر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے، دور خزاں میں آیا ہے گل کھل کے سامنے۔ شہ بے زبر کو اس لیے مقتل میں لائے تھے، لب کھولنا فضول ہے جاہل کے سامنے۔ یہ حدیث لہذا بڑی تیزی سے کہ مذہب جو ہے وہ صرف اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ مذہب اہل بیت، دین یہ یہودیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دین یہود، دین نصارہ، دین مجوس، دین ہنود، یہ سارے ادیان ہیں، سب دین ہیں، لیکن تمام ادیان میں جیسے اسلام چیلنج کر رہا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہاری تخلیق سے کروڑوں برس پہلے تمہارا ہونا درج کر چکا ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، 50 برس پہلے کا فوٹو کسی کمپیوٹر میں مل جائے تو اسے ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ بڑی محنتیں کی ہیں جس نے آدم کے زمانے سے لے کر ہر زمانے کو قرآن میں لا کے محفوظ کر دیا، اور قرآن سے کہا کہ تیرا قاری وہ ہوگا جو منبر پر بیٹھ کر کہے لنا نقطہ تو تحت الباب۔ یہ نقطہ وقتہ کبھی سمجھ میں نہ آتا اگر آج یہ ٹیکنالوجی اور یہ نیٹ ورکنگ کا دور نہ ہوتا کہ جیسے سارے فنکشن کو ایک چپ میں جمع کر کے جیب میں رکھ لو، ویسے ہی مصطفیٰ نے پورے اسلام کو ایک وجود میں جمع کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ لوگ، یہ پورا دین، یہ پورا نظام، یہ پورا سنویدھان، یہ پورا دستور، یہ سب کے سب اس وجود میں ہے جو عملی طور پر بھی بنام مذہب۔ اب وقت نہیں رہا، کل گفتگو آگے بڑھ گئی۔ آج میں نے مذہب کی ڈیفینیشن پر یہ کہا کہ اسلامیات میں یہ اہل بیت کے عملی زندگی سے مربوط ہو کر مذہب اہل بیت کہا گیا، اور مذہب اہل بیت ہی تھا جو اسلام کے دعوے داروں سے ان کے نظام کی قلعی کھولنے کے لیے کربلا تک لے آیا، جو مسلمانوں کے دین کو کربلا تک لے کے چلا آئے، اسے مذہب اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ جملہ پہنچے نہیں، میں نے کیا کہا جو مسلمانوں کے دین کو، کیونکہ مسلمانوں کا دین اور ہے، دین کے مسلمان اور ہیں۔ پہلے اس فرق کو سمجھ لیں، مسلمانوں کا دین یزید کی بیعت کر لیتا ہے، مسلمانوں کا دین یزید کی بیعت کر لیتا، اور دین کا مسلمان کربلا میں حسین کے ساتھ پیاسا پڑا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی دیکھ لو، یہ جو مسلمانوں کے دین کے پیٹ سے پیدا ہونے والی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ جو آتنکواد ہے، یہ اسی مسلمانوں کے دین کی کوکھ سے نکلی ہوئی تنظیمیں ہیں جس کوکھ نے یزید پیدا کیا تھا۔ جس کوکھ نے یزید جنما، اسی کوکھ نے ہر دور میں ظلم و بربریت کا نام اسلام قرار دیا، لیکن اللہ نے اپنے نظام کے لیے آواز دی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ نے جتنے مرسلین بھیجے سب کے سب دلیلوں کے ساتھ بھیجے۔ یہ دلیلوں کے ساتھ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرسلین ڈنڈا لے کے نہیں آئے، مرسلین جو ہے وہ اسلحہ لے کے نہیں آئے۔ ہاں، جب زمین پر مصلحین بن کے لڑ رہے تھے تو جیسے کتاب نازل کی، جیسے میزان نازل کیا، ویسے ہی ذوالفقار بھی نازل کر دی۔ سرکار اب ذوالفقار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تلواریں
حسین ابن علی کے نوحہ خانے خفتہ جاگ، اے حسین ابن علی کے نوحہ خانے خفتہ جاگ، یہ انداز کس کا ہے؟ جوش کا، جو کہتا ہے مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ تو کس چیز میں حسین ابن علی ہو؟ یہاں کوئی وجود میں حسین نہیں ہو سکتا، مگر باطل کے آگے انکار ہی کا نام تو حسین ہے۔ کہا ہے آپ، یہ محرم یہی سمجھانے آیا ہے کہ ہر دور کے باطل کے سامنے جرأت انکار رکھنے والوں کا اٹھ، بھڑکتی آگ کو پانی بنانے کے لیے اٹھ۔ کربلا کیا کہہ رہی ہے؟ اٹھ، بھڑکتی آگ کو پانی بنانے کے لیے۔ کربلا آئی ہے بالی پر جگانے کے لیے۔ تو یہ جو محرم آیا ہے یہ کربلا آیا ہے، کربلا آئی ہے خوابیدہ فکروں، خوابیدہ ذہنوں، خوابیدہ عمل، خوابیدہ رشتے سب کو جگانے، رشتوں کو کبھی فراموش نہ کرنا، کیونکہ کربلا میں حسین نے رشتوں کی اہمیت کو جگہ جگہ پر چلوایا۔ کبھی جناب مسلم کی شہادت پر کہا ہے کہ عباس تم تو اپنی بہن کی سہاگ کی فکروں میں ہو، کہ منزل رشتے جگہ جگہ